रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हलीम मुस्फी प्रोग्राम द फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 6 अप्रैल है, 23 शाबानुल मुअज़्ज़म है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़िज़ होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ू बहुत अहम है और इसके ऊपर जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू करने की बड़ी अहम ज़रूरत है। हमारा मौज़ू रहेगा महजूरियत कुरान। क्योंकि हम जब कुरान करीम की तरफ निगाह करते हैं और अहादीस की तरफ निगाह करते हैं तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मिलती है, इसमें आप फरमाते हैं कि कुरान करीम परवरदिगार की बारगाह में शिकायत करेगा कि मुझे महजूर रखा गया। तो इन तमाम चीज़ों को खोलेंगे कि आखिर इस तरह की बात जो है वो उसके पीछे पस पर्दा क्या अवामिल हैं, क्योंकि इतने सारे हुफ़ाज़ हज़ारों लाखों की तादाद में हर दौर में ही रहे हैं। तो फिर किस तरह से कुरान ये शिकायत करेगा कि मुझे महजूर रखा गया है। इस बेहतरीन मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा सैयद अब्दुल हुसैन मौलवी बडगामी साहब। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क़िबला, जैसा कि हमारा आज का मौज़ू है महजूरियत कुरान, तो हम जब देखते हैं हदीस की तरफ निगाह करते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक मिलता है कि कुरान करीम परवरदिगार की बारगाह में महजूर होने की, महजूरियत की शिकायत करेगा। तो हम देख और अगर दूसरी निगाह से देखा जाए, दूसरे ज़ाविये से इसके ऊपर निगाह की जाए तो हर दौर में ही हुफ़ाज़ रहे हैं और इस दौर में भी हैं और क़यामत तक जो है वो होते आते रहेंगे। तो फिर महजूरियत किस चीज़ की है? वजह क्या है? कौन-सी चीज़ मिसिंग रही है और रहेगी कि जिसकी वजह से कुरान करीम का शिकवा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान लिसान सादिक़ से सादिर होता है। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंत अल्लिमनी तक़वा व वफ़्फ़िक़नी लिल्लती हिय अज़का। इंतहाई कलीदी मौज़ू आपने इंतख़ाब किया है। माह मुबारक रमज़ान की आमद है और बहार कुरान के सिलसिले में बहस शुरू हो जाए, बड़ी अच्छी बात। यकीनन ये हमारे लिए तकलीफ देह भी है और लम्हे फ़िक्रिया भी है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे और की शिकायत कर रहे हैं। इसकी वजह कई हैं और जो बुनियादी जो पूरे तारीख़ ने जिस चीज़ को साबित कर दिखाया, हम देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिक ख़लक़ से बिअसत से शुरू हुआ और अल यौम अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वहाँ पे हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये जो इसमें बजाय खुद जवाब छुपा हुआ है। देखिए कुरान यानी नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इल्म तरबियत की मुक और आखिरी हिदायत, जिसे गारे हिरा में अल्लाह ने नबी का ऐलान करके शुरू किया और गदीर में इमामत का ऐलान करके इख्तिताम फरमाया, जिससे किया गया ये ढकी छुपी बात नहीं है। जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा से गदीर तक का 23 साला सफ़र 2 बातों में खुलासा कर दिया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक कुरान, जिससे और इस तरह कुरान अपनी महजूरियत का शिकायत करेगा। ये वो हकीकत है। देखें, जो नबूवत है ये एक इलाही कायदा है और इलाही कायदे को, कानून को नाफिज करने के लिए ही इलाही इंसान ही होना लाज़मी है। और इसको अलग करके जब इमामत को नबूवत से अलग कर दी, नबूवत अ, उसका सिलसिला है और इमामत उसी वजह करके देते हैं। तो इस हवाले से कुरान महजूर रहा कि वहाँ हकीकी पैगाम था, जो रूह है इस हिदायत की, रहनुमाई की,
اس کی طرف توجہ نہیں کیا گیا، اور یہی اسی بارے میں قرآن بھی شکایت کرے گا۔ اچھا، تھوڑی سی مہجور ہونے کو تھوڑا سا کھول دیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ قرآنی اصطلاح ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ مہجور کو اور مہجوریت ہی کو نہ درک کر پا رہے ہوں، تو تھوڑا سا مہجور ہونے کو اور مہجوریت کو تھوڑا سا اس کو واضح فرما دیں۔ یعنی جس کی حقیقت جو کچھ دکھایا جا رہا ہو اس پہ یعنی اس کی طرف توجہ دی جائے، اور جو اس کا بنیادی پیغام ہے اس سے منحرف، یعنی جانتے اس کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، اگر پتہ نہ ہو تو وہ جائے، مگر مہجوریت یعنی جان بوجھ کر اس کو اس طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہی چیز قرآن کی تعلیمات سے واضح ملتا ہے کہ قرآن کو قرآنی جو قرآن ہیں، جو قرآن ناطق ہیں، ان کے سے قرآن کو سمجھا نہیں گیا۔ ممکن ہے ہمیں اختلاف ترجمے سے ہوگا، میں بھی ایک مثلا قرآن کا مترجم ہوں، میں کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی جو بھی یہ جو اکثر جو لکھتے ہیں کہ شروع کرتا اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم، میں نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ جو رحمان الرحیم کی خصوصیات ائمہ اہل بیت نے کہی گئی انسان ہے، تو صرف اس کو کن الفاظوں کے قالب میں، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اس کی خوبی یہی ہے کہ عربی ہر زبان کا مترجم بن سکتا ہے، مگر عربی کا صحیح ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ مگر قرآن کی مہجوریت کے بارے میں اس سے ہٹ کر مسئلہ ہو گیا، جان اس کی سے استفادہ نہیں اٹھایا گیا، جس دنیا کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، جو ہمیں جن مسائل کا شکار ہیں وہ یہی ہے کہ جو خود قرآن سے ہماری دوری ہے۔ ہم نے قرآن کو قسم کے لیے رکھا ہے، ہم نے قرآن کو مقدس کتاب کے طور پر رکھا ہے، اور ہم نے مراسم میں ان کو خاص جگہ دینے کے لیے رکھا ہے، مگر جو قرآن عمل نہیں کیا ہے مہجوریت ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، تھوڑا سا حقیقت قرآن کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ قرآن کو ہم نے جو ہے وہ ایک تہواروں کے اوپر بیسڈ کر لیا، کہ کہیں پر جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے صرف وہاں لے کر آیا جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا آئین آج تک نہیں بنایا، نہ سوسائٹیز اس کے اوپر چل رہی ہیں، نہ معاشرے کا جو ہمارے ملکوں کا جو نظام ہے وہ قرآنی نہیں ہے، نام اسلامی لگا ہوتا ہے، نظام قرآنی نہیں ہوتا، لوگوں کے گھروں کے اندر جو نظام ہے وہ قرآنی اسطور کے اوپر نہیں ہے، جو کچھ قرآن نے پیش کیا اس سے ہٹ کے تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو تھوڑی سی حقیقت قرآن کے اوپر بات ہو جائے، کیا آیا صرف ٹرانسلیشن کو پڑھ لینے سے چیزیں واضح ہو سکتی ہیں، یا اس کو جو ہے مکمل تفاسیر کے ساتھ، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا پڑے گا؟ معاملات کیا ہیں؟ تھوڑی سی حقیقت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی، قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم المرتبت ملک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کی ہدایت کی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ نامہ، جو کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بلا فاصلہ بیان فرماتے گئے، اور آپ کے صحابہ کرتے رہے، قلم بند کرتے رہے، جو کہ دیگر آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے مانند تحریف ہونے سے محفوظ، آخری اور مکمل آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کے مخاطبین علی الظاہر مندرجہ ذیل میں کچھ کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ آپ کے سوال میں بات آگے بڑھا سکوں، کہ دیکھیں قرآن میں کئی تعریفیں اور تعبیریں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل،
یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول قل، یہ مخاطب کون ہے؟ یہ ان کو ترجمہ کر کے ہم نے دیکھ، یا اس کی یعنی مخاطب کون ہے، اس کی اہمیت کو پس نظر دیکھ کر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں یا ایھا الانسان، مثلا جہاں خطاب اس طرح ہے تو اس کو کیسے سمجھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اس کو کیسے سمجھنا ہے، یا جہاں پر یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین یا ایھا الکتاب، ان کو کیسے ہم سمجھیں گے، یا ایھا الذین کفروا۔ تو یہاں پر ہم نے اگر ہم ان سیاق اس طریقے سے ان کی معرفت بڑھائیں تو ہمیں قرآن سمجھنے میں آسان ہوگا۔ مثلا جہاں پر مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر یا تو اقرا ہے، یا ایھا النبی ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا الرسول ہے۔ مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی آخر زمان کے لوگ ہیں، یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الانسان ہے۔ تو جب مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل جو بھی دعوے دار اسی کے ہیں، تو وہاں پر یا اہل الکتاب ہے، یا ایھا الذین ہادوا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب ہے۔ اور جہاں پر مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ساتھ کھلی دشمنی اور مخالفت کرنے والی جماعت ہے، وہاں پر یا ایھا الکافرون، یا تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو مومن جماعت ہے، وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا۔ جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ثبوت کا وقت مقام شہود پر غار حرا میں امین وحی حضرت جبریل علیہ السلام سورہ علق کی پہلی 5 آیت کو حضور کے ساتھ تلاوت کرنے لگے۔ دیکھیں، ہم نے قرآن پڑھ کے ہمیں جبرائیل بننا ہے، قرآن جگہ جگہ میں خود نہیں کہوں گا۔ تو کیا ہم وہ اس تناظر میں قرآن کو دیکھنے میں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم جبرائیل بن کے اللہ کی بات کریں گے، اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اگر اس تناظر میں قرآن کو پڑھا جائے تو بہت کچھ ملے گا۔ دیکھیں، اگر میں جس طرح میں نے پہلے ترجمے کی بات بھی کری، قرآن کے پہلے 5 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام سے وحی بیان کرنا شروع کرو، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ وحی کو بیان کرو، تمہارا پروردگار اکرم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ تو یہاں پر آغاز سبحانہ تعالیٰ علم کا تذکرہ ہے، جس کی کئی قسمیں وہ بھی بتاتا ہے۔ ایک علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، اور ایک مخصوص علم ہے جو اپنے نبی کو اقرا وحی کے ذریعے دیتا ہے، اور ایک مخصوص علم نبی نبی اللہ کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور عمومی علم ہے جو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ خلقت آدم سے تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو علم کے حاصل ہوئے۔ آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصی امام مہدی تشریف لائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، اسی تعلیم کے روح سے مزید 28 نکات علم کے وہ اضافہ کریں گے۔ تو معلوم اسی سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن سے کیا کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی جس کی جو ظرفیت ہے حساب سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی اقرا کو صرف اقرا پڑھے کے نہیں پڑھو، مثلا سمجھتا ہے کہ نہیں اقرا وحی ہے، یعنی وہ علم ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسری جگہ قرآن خود ہی کہتا ہے کہ انسان معلم یعلم اس کو سکھاتا ہے، یا علم بالقلم۔ تو
قرآن کے سیاق و سباق کو اپنی اپنی معرفت سے قرآن نے جگہ جگہ اس بات کی نشان دی ہے کہ تم میں جو ظرفیت ہے تم سے اس کا فائدہ اٹھاؤ. یہ میں نے تمہارے لیے تمہاری ہدایت کا ذریعہ تم ایک کمال کو پہنچو. تو اگر ہم نے قرآن کو صرف قسم کے لیے رکھا ہے تو قرآن کہتا کچھ اور تو ہم کرتے کچھ اور ہے. کیا کر قرآن قسم کے لیے ہے، مراسم کے لیے ہے، یا ان نکات کے لیے، ان نکات کو سیکھنے کے لیے، اس علم کے لیے، اس ہدایت کے لیے، جس کے لیے اللہ کو دیکھیں قرآن تو جو اللہ کا قانون ہے روز اول بنا پڑا ہے. یہ اس وقت جس طرح قرآن بھی ایک دفعہ نازل ہوا اور 23 سال تدریجی طور پر جب اس کے لیے وہ نافذ ہوا، یہ ٹھیک اسی طرح کہنا مناسب رہے گا کہ حکومت اسی جگہ کو آباد کرے گا جہاں لوگ بستے ہوں گے. پھر وہاں پانی کی ضرورت پڑے گی، صحیح. بجلی کی ضرورت پڑے گی، رہن سہن کے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ اپنی آبادی کا آغاز تو کرو. تو ہم جب قرآن کی روشنی صحیح. میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت میں زندگی کرنا، ہم نے تو آبادانی شروع کر دی ہے نا. ہم نے کسی جگہ رہنا تو ہمیں پھر وہ فوائد ملیں گے، ہمیں وہ بجلی ملے گی، سڑک ملے گی، گھر ملے گا جب ہم وہ ارادہ کریں گے اس میدان میں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ہر صنف اور ہر لیاقت کا اور ہر مہارت کا جو جس سائنس کا استاد ہے وہ اسی معرفت کو حاصل کر، اور جو اس کے صرف قسم کے لیے رکھے تو اس کو بس صرف نام کی مقدس کی کتاب ہے، اس کے لیے وہ اس سے زیادہ فائدہ اچھا، کچھ نہیں یہاں کرتا. پر ایک سوال، یہاں پر آغا صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم لوگ ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی مادری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے تو اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اور پھر جو ہے تفاسیر کو بھی ٹرانسلیٹ ان چیزوں کو سمجھنے کی اس طرح سے کوشش کرتے ہیں. مگر جن کی یہ مادری زبان ہے، جن کی زبان نازل ہوا، ہم اگر اس دنیا کی طرف نگاہ کریں تو وہاں پر کوئی ہمیں ایک ملک بھی ایسا نہیں ملتا جو کہ جس کا معاشرہ قرآنی معاشرہ ہو. تو ان عربوں کو جن کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ آج تک اس کو سمجھنے سے یا اس کے نظام کو اپلائی کرنے سے کیوں قاصر رہیں یا کیوں کوتاہی کرتے رہیں؟ کیونکہ امامت کو اور ولایت کو اس سے خارج کیا گیا، جس کے ذریعے سے ہم اس حقیقت کو سمجھتے. یہی وجہ قرآن کی اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا اور کوشش نہیں ہوئی، اور جس نے بھی کوشش کی اس کو وہ چیز سب کچھ حاصل ہو گیا. نہیں، جہاں جو شمول ہوگا، جو جتنی جس کی نظر جتنی بڑی ہو. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے محلے کو آباد، میں اپنے گھر کو آباد کروں، اسی نظر اتنی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو اپنے محلے کے گھروں کو آباد کروں، نظر اتنی. اپنے شہر کی بات کرتے کوئی پوری دنیا کی، کوئی کو میں نے جس کی جو فکر ہوگی. مگر قرآن نے کہا تھا کہ تم عالمین کی فکر رکھنے والے ہو، دنیا سے آخرت تک تمہاری نظر ہے، تم اس کو آباد کرنے اور اس کو آباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کو استعمال کرو. مگر یہ کیسے کرنا ہے ہم نے قرآن کے ماہرین سے استفادہ نہیں اٹھایا، جو نے برگزیدہ ولی اللہ منصوب تھے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کی اصالت کو نہیں سمجھ پائے. یعنی جو ناطق قرآن تھے، جو اہل بیت علیہ السلام تھے، جن کے گھر قرآن نازل ہوا تھا، ان کو ہٹا کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی، جس وجہ سے ہمارے تمام جگہوں پر نظام غیر اسلامی ہے. بالکل ہے نا. اصل یہ کچھ یہی مسئلہ آ گیا جو آپ نے کیا. ابھی جو ہم مسئلہ گھر کا استعمال کرتے ہیں بھی ہم بہت چوٹ کھاتے ہیں، ہم صحیح بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ولایت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم کہیں گے گھرانہ مسئلہ ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ مسئلہ. اصل قرآن جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رشتہ داری نہیں ہے،
اگر تم راستے سے ہٹو تو میں تمہاری اشارہ کاٹ دوں گا. تو ولایت کہاں سے رشتے میں تولی جائے گی؟ ہاں کریں گے تو رشتہ ہی تو کہیں گے, جمع کریں گے تو گھر ہی تو کہیں گے. تو یہ دو چیزیں جب ہم رکھیں کہ بھئی کسی چیز کو سمیٹ کے بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو کسی جس طرح اللہ اگر بھی کہا جائے کہ بھئی اللہ کو مجبور ہونا پڑا کہ انسان کی زبان میں اس کو بات کرنی پڑی تاکہ انسان سمجھے, یعنی مجبور ہونا پڑا ہم کہیں گے معاذ اللہ. تو کسی جگہ مجبوری بنتی ہے کہ صحیح باتوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عطرت اور اہل بیت کا نام لیا ہے, وہ وہی افراد ہے جو تقوی کے مصداق ہیں, جنہیں اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہی صراط المستقیم جو صراط المستقیم کے مصداق ہیں, وہی جو کے مصداق ہے. کو یہ دعویٰ کرنا ہے کہ بھئی کون ہے جس پر ملائکہ شفقت مصداق ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جب چلے گئے تو پھر کہاں جاتے ہیں یہ لوگ؟ تو وہاں جب ان پڑتی ہے, ترجمہ کرنا پڑتا ہے ان مسائل کو, پھر کہتے ہیں خاندان اہل بیت. تو خلاصہ کر کے تو وجہ یہ ہے کہ ترجمے کی وجہ سے بھی, جس طرح میں نے اپنی ناقص اطلاعات کی وجہ سے اعتراف کیا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر پا رہا ہوں, میں ترجمہ الرحمن الرحیم بھی لکھتا ہوں. تو کیونکہ مترجم جو بھی ہو وہی کہتا ہے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے, اور جس کو جو اسی تناظر میں لیں کہ جس کسی ترجمے کو وہ اور جس کو خود سمجھنے کی صلاحیت ہو وہ خود سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے اس کی وہ عربی مہارت ہونی حاصل کرنی لازمی ہے. تو جو اس کوشش میں رہیں اس کو یقیناً وہ چیزیں حاصل ہوگی جس کا اللہ نے وعدہ کیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, عموماً جو خدا کے بارے میں جو سوال ہے, جس طرح سے لوگوں کے اذہان کے اندر بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں, بعض جگہ پر کلچرل ہمارا جو ہے وہ ایک معاملہ ڈفرینٹ ہے, بعض جگہ پر سوال کرنے کی اجازت ہے, بعض جگہ سوال کرنے نہیں دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے, اور اس حوالے سے قرآن کی کیا رائے ہے کہ کس حد تک, کہاں تک ہم سوال قرآن کر تو سکتے ہیں؟ قرآن تو سوالات تو یہ دعوت دے رہا ہے. آپ دیکھیں یقول, یہ تو ڈائلاگ ہے, کنورسیشن ہی ہے. تو جہاں پر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاں آواز نہیں, وہ صرف ذات الہ کے بارے میں بات کرنا, سوال کرنا, کیونکہ جہاں جو بھی آپ کو سمجھایا جائے گا تم نہایت کو نہیں سمجھ پاؤ گے, کیونکہ انسان کی ظرفیت نہیں ہے کہ اللہ کو سمجھ پائے. اس لیے وہ صفات بتائے جاتے ہیں, وہ یہ صفت ہے, یہ ہے. اللہ کو سمجھنے کے اللہ نے وہ تعبیریں دی ہے کہ جسے اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں تک سوال کرنے کا تعلق ہے, ہاں سوال کرنے کا حق ہے. جہاں ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وہ سوال سے ہی اس کو سوال کو ہی جنم دیتا ہے, لا کہہ کے. تو جب یہ لا کہا تو پھر تو یہ تو سوال یہ کیوں لا ہے. تو سوال میں کم سے کم قرآنی تعلیم صرف اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کے بارے میں منع ہے, اور اس کو چھوڑ کے کسی بھی موضوع کو لے کر سوال کرنے کے لیے منع نہیں ہے. سوال کرنے کے لیے منع نہیں ہے, صحیح. اچھا, عموماً جو ہے وہ بعض لوگ چونکہ اس نے بار بار جو قرآن کے اندر خود یہ چیز آئی کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, بعض لوگ عموماً سوال کرتے ہیں, بعض جگہوں سے روایتیں نکال کر لے آتے ہیں, تحریف کے قائل ہو جاتے ہیں. تو دیگر کتب آسمانی کی طرح قرآن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ تحریف کے قائل ہیں یا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں ان کی سے باتیں کرنے کی؟ یہ اللہ نے اس بارے میں بہت
واضح طور پر ایک دعوت فکر دیا ہے. اگر ہم سورہ اسراء کی آیت 88 کو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار ہوں. سورہ 19 کو اگر ہم دیکھیں وہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ خود بھی قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبین واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. یہاں پر جب اللہ کہتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسلام کی مخالفت کرنے والوں سے سوال کرو کہ سب سے کس کی شہادت معتبر ہے. خود ہی سوال، آپ سوال کی بات کر رہے تھے، سوال اور پھر خود ہی جواب دیتے قل اللہ شہید بینی و بینکم، اور اس سوال کا جواب بھی دو کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی شہادت ہی سب سے معتبر ہے. ھذا القرآن به، اور اللہ نے ہی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو اور جس شخص تک کے آگاہ کیا جائے. ومن بلغ انکم لتشهدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، اور اسلام کی مخالفت کرنے والوں سے یہ بھی سوال کرو کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہے. اشہد قل انما هو واحد واننی بریء مما تشرکون، اور اس کا جواب بھی دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ایسی شہادت نہیں دیتا، اور نبی آخر زمان بھی اپنی شہادت دیتے کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، اور جو شرک تم کرتے ہو نبی آخر زمان اس سے بیزار ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریف کی گنجائش نہیں ہے. پھر کہ ہم آج جب آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. یہاں سورہ بروج 22 کو دیکھیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے. اور اللہ جتنی دلائل دیتے ہیں کہ انہیں قرآن میں جگہ جگہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ بھئی گنجائش ہے، آپ کس تحریف کی بات کرو گے، آپ کس قرآن کے اس میں آیات کو اضافہ کیا گیا ہے، آیات کو ختم کیا گیا ہے. یہ تو قرآن ہے، یہ وہ چیز ہے جو لوح محفوظ، اس میں کس کی دسترس ہے جو قرآن میں جو تحریف کر سکے، جو اس میں ہاتھ ڈال سکے. اصل یا تو یہ تو کچھ لوگ ہیں جو آدھے قرآن کو تو قبول کرتے کو نہیں. صحیح. آواز تھوڑی سی کٹ گئی، آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں کہ آدھے قرآن کو تو قبول کرتے ہیں. جی، جب میں نے جب اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. خود اپنی سند دے رہا ہے کہ اس قرآن میں نے کسی کے لیے ہاتھ ڈالنے کی گنجائش نہیں رکھی ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، 21 اور 22 آیت کو دیکھیں. قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، اور جو لوح محفوظ میں ہے اس میں اور کوئی ہاتھ ڈال کے کیا کر سکے گا.
نہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا اصل اس کو موضوع بنانا انتہائی دیکھیں، مسائل ایسے ہیں جب ہم ان سوالات کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں علمی میدان میں، ہاں باتیں آتی ہیں، بھائی جناب فلان نے اس پہ اعتراض کیا، وہ آیت جب اتری اس میں یہ تھا، کسی میں قرات کا مسئلہ ہے، وہ مسائل، وہ باتیں ضرور ہے، میں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، مگر اس کا مطلب نہیں وہ اسی قرآن کی دلیل بنتی ہے کہ یہ تحریف سے بھی پاک ہے، اس میں گنجائش بھی نہیں ہے کسی قسم کی مداخلت میں، اور جو فساد قائم کرنا چاہتے ہیں وہ انہی علمی مباحث کو لاتے ہیں، بھئی فلاں کتاب میں فلان جگہ اس طرح، میں اس حوالے سے بھئی یہ ابھی یہ بھی کہنا پڑا کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی ہاسپٹل وہاں کلہاڑی بھی ہے اور کٹر بھی ہے، بلیڈ بھی ہے، کہ یار مجھے ہسپتال لینا ہے یا آپ نے مجھے ذبح خانے لے جا رہے ہو، تو مگر وہ نہیں کہا جاتا، وہ ہے وہاں کس کے لیے ہے، وہ وہاں پر ہے۔ اگر کسی وہ مس کرنا ہو تو ہم آپ خوبصورت بدصورت طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ہی غرض مندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ ہر زمانے میں بحثیں ہوئی، تالیف ہوئی، یعنی مناظرے ہوئے، تو ان باتوں پر مشتمل کتابیں مرتب ہو گئی، اور ان کو شیل بنا کے یا سند بنا کے کبھی ایسے اذہان کو منحرف کر اسلام دشمن اس حربے کو استعمال کیا ہے، مگر جب قرآن خود ہی کہتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے، اور آپ دیکھیں اس میں ایسے مسائل ہے، ایران میں ایک بہت بزرگ گزرے ہیں انقلاب سے پہلے، ان کو کربلائی کاظم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک معجزہ ہوا، وہ ایک امام زادے کے آستانے پہ مرتب جا رہے تھے، ایک دن دیکھا وہاں سے وہاں دفن ہے، صبح وہ وہاں پہ جب وہاں سے واپس نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ دو سید آ رہے ہیں اس مزار پہ، تو کہا کہ کربلا جا رہے ہو، کہا کہ جناب میں جا رہا ہوں کام پہ، کہا کہ نہیں فاتح پڑھنے نہیں آ رہے ہو، تو کہا کہ جناب میں پڑھ کے آ گیا، کہا چلو ہمارے ساتھ بھی پڑھو، انہوں نے سید کا احترام کرتے وہ بھی ان کے ساتھ چلا، کہا کہ پڑھو کیا لکھا، مجھے تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، نہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الہ الا هو الحی القیوم، تو وہاں پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے شروع کیا، وہ ابتدائی کلمات سید امام زادوں کے ہمراہ اس نے پڑھنا شروع کیا، تو اس کے بعد وہ جو کچھ وہاں پہ لکھا گیا تھا قرآن، وہ پڑھتا گیا یہاں تک کہ چکر آ گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے نکلے جا کے وہاں کے، جب جو وہاں متولی تھے وہاں پر دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے، تو پھر کہا کہ آپ مجھ سے پوچھو قرآن، تم ان پڑھ ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، تو منظر بتا رہا ہے، تو پھر کئی لوگوں نے ان کا امتحان لیا، یہاں اس حد تک کہ ان کو نیت کے ساتھ حرف ایک کلمہ کاغذ پہ لکھا گیا، تو کہا کہ کیا ہے، وہ کہتے کچھ نہیں، اور اسی حرف اگر وہ قرآن سے یعنی اس نیت سے کہ یہ قرآن کی آیت ہے فلاں سورہ میں ہے، تو اس نیت سے اسی حرف کو لکھا گیا، وہ پڑھنے لگتا تھا، کہتے کہ تمہیں یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، کہیں اس سے نور نکلتا ہے،
تو اللہ اکबर! کئی امتحانات ان کے ہوئے، آ، صرف نیت کی بنیاد پہ جملے بنائے گئے، کچھ حروف قرآن کی نیت سے، کچھ حروف عربی کی نیت سے، جو حروف قرآن کی نیت سے لکھنے والے نے لکھے سکا، اور جو اس نے عربی کی نیت سے لکھے وہی حروف وہ نہیں پڑھ سکا۔ تو یہاں تک یہ چیزیں بھی اسی قرآن میں شامل ہیں، یہ اس وجہ کی لوح محفوظ کی چیز ہے۔ یہ ہر سبحان اللہ، کوئی سبحان یہ اللہ! کہے گا مجھے ظرفیت نہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ نہ کہ اعتراض کریں، قرآن اپنی کا جو اپنا یعنی ایک اللہ کا ہے، اور جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذرہ برابر تغییر کے بغیر، اسی لیے آیات کا بھی ایک تقسیم کرتے ہیں کہ آیت وہ ہوگی جو زبر زیر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح جبرائیل امین نے وہی سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کی تلاوت کی، اور وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے انداز میں جو بات لوگوں کے ذہن میں آ جائے اس طریقے سے کریں، تو اس کو حدیث قدسی کہا گیا، اور جسے وہ معمول صحیح، کی زندگی اسی وحی کی روشنی میں لوگوں کی ہدایت میں کرے، اس کو حدیث کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی سبحان حروف اللہ! اور ان میں اتنا فرق ہے، اور قرآن کو اس میں بھی ممتاز مقام ہے، اگرچہ رسول اللہ سے ہی ما ينطق ہوا جو کچھ کہتے تھے وہ وحی کے مطابق ہی کہتے تھے، کے مطابق کہہ رہے تھے، مگر قرآن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں انہوں نے تصرف نہیں کیا، تو اور وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نکل کے تصرف کا مظاہرہ کرے کہ بھئی وہاں تحریف کر سکتا ہوں میں، اس میں اصلاح کر سکتا ہوں، یہاں پہ کچھ غلط ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے وغیرہ۔ اصلاً یہ جہالت ہے اور کچھ نہیں، اور کہ وسوسے کنڈے۔ وسوسہ یہ شیطانی ہے، صحیح۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ بالکل تیزی کے ساتھ دامن وقت میں جو ہماری گنجائش ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم ایک نظام زندگی پیش کر رہا ہے۔ قرآن کریم ایک پوری سوسائٹی کے لیے ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سے کیا چاہتا ہے اجتماعی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں اور اجتماعی طور پہ بھی، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ محبت کا کر رہے ہیں کہ تم لوگ میرے لیے کتنے پیارے ہو۔ اگر آج کل بالکل آسان ہے، ہر کسی کے ایکسس میں ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل پہ ہیں، یرید اللہ اگر لکھا جائے کہ چاہنا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، تو ہمیں دیکھیں ملے گا جواب کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یرید اللہ وخلق الانسان ضعیف، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ جل، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے جس یعنی دائمی زندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کے مزایا سبھی حاصل ہو انسان کو، اس لیے ممکن ہے کچھ مسائل انسان سمجھ نہ سکے، اس کی ظرفیت وہ زیادہ سنگین ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سنگینی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے خلق لکم سخر لکم متاع لکم، سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے، تمہیں اپنے لیے خلق کیا، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارا خیر ہے، تمہارے لیے ہے۔ یا یہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یہ سورہ نساء کی آیت، یعنی خود ہی کہتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، وہ خود ہی کہتا ہے کہ تم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہے، تمہاری کوتاہیاں درگزر کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے صرف اچھے نمرات دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی اچھائی چاہتا ہوں، اور تم پہ ناز کر کے پورے کائنات
جو میں ہے اس پہ ناز کر کیا، کیونکہ اللہ نے انسان کے یہ میں نے شاہکار بنایا ہے اشرف تو المخلوقات اللہ جسے صحیح کہتے ہیں لقد خلق الانسان فی احسن، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا سراہتا ہے کہ میں نے کس چیز کو پیدا کیا، تو اس کی تکمیل شاید ہمیں سمجھ نہ آئے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت 26 اس سے پہلے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ بغیر تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے اور نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، صحیح تمہارے لیے ہے تو تم فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو ہم جب کوئی مجھے چاہنے والا ہو، وہ میرے لیے دیکھو کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، کتنا توجہ کرتے ہیں ہم اس شخص کی طرف، اتنی پیار سے ہمیں اس محبت اور عشق کا دعوت دے رہا ہے اور پھر بھی ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے دوستی کرنے کا موسم یہی ہے، شعبان ہے، تاکہ میں وہ فیوزات ہم حاصل کر سکیں، تو اللہ ہم اور جو چیز اللہ ہم سے نہیں چاہتا ہے، اللہ یرید ظلم للعالمین، انہیں کس ذرہ برابر کسی بھی چیز پہ اللہ ظلم نہیں چاہتا ہے، تو ہمیں اگر اللہ کا بندہ بننا ہے، ہمیں ظلم کا خاتمہ ہے، سبحان اور ہم نے ہر ظالم کا کرنا ہے، ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ہم الہی بنتے ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے بنتے ہیں، اور اللہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں تم کیا کرے ہو، اللہ بغافل عما تعملون۔ تو اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ میں نے اشارہ کیا کہ اگر ہم صرف یرید اللہ کو دیکھیں گے فون پہ، ہمیں یہ دعوت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نے دیکھیں اگر ہم امام زمانہ شریف کے سلام شیعہ ہیں تو ان کو کس لیے آنا ہے؟ اسی آیت کی ترویج کے لیے، سبحان اللہ جو بہت اللہ نے فرمایا ہے آل عمران میں 108 میں، اللہ یرید ظلم للعالمین، اللہ عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی تعبیر ابھی ممکن ہے جب اس پہ ہم عمل کریں کہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم اپنا اہل بیت ٹی وی کو دیا اور ایک بہترین موضوع کی طرف محجوریت قرآن کہ کیوں قرآن کریم جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، حالانکہ لاکھوں کروڑوں حفاظ گزر چکے، موجودہ دور میں ہیں اور آنے والے دور میں بھی آئیں گے، تو کیا چیز مسنگ ہو رہی ہے، کیا چیز رہ رہی ہے، کیا وہ نظام اسلامی ہے، کیا وہ اس کی بنیادیں کیا ہمارے گھروں سے لے کر شروع ہوتی ہیں کہ پھر ایک گھر صحیح ہو، پھر ایک نظام صحیح ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خدا کا جو ہے وہ ایک الہی سسٹم جو ہے وہ نافذ ہو جائے۔ اس طرف آپ نے ہم سب کی توجہات کو مبذول فرمایا، ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں آپ کے۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آغا سید عبدالحسین موسوی صاحب کو بڈگام کشمیر ہندوستان سے محجوریت قرآن کی طرف ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم اس وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس طرح کے اور موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا معاملات ہیں جو کہ ہم درست کر سکتے ہیں۔